वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तफहीम दीन 2.0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सूरह फातिहा को तजवीद, तर्जुमे और माना मफहूम के साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला। सूरतुल फातिहा। अब सबसे पहले हम सूरह फातिहा का तारुफ पढ़ लेते हैं। सूरह फातिहा ना सिर्फ कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नहीं नाजिल हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयतें आईं। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बज़ाहिर ये है कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता हो, उसे सबसे पहले अपने खालिक मालिक की सिफात का एतराफ़ करते हुए इसका शुक्र अदा करना चाहिए और एक हक के तलबगार की तरह इसी से हिदायत मांगनी चाहिए। चुनाचे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिबे हक को अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिराते मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, पूरा कुरान इसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता क्या है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम सूरह फातिहा को तजवीद के साथ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको किस तरह से पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाही। सीन की आवाज क्या है? बारीक निकालनी है। बिस्मिल्लाही। अर्रहमा, रा को क्या करेंगे? मोटा पढ़ेंगे। अर्रह और हा की आवाज हलक से निकालें और माँ को थोड़ा सा लंबा करेंगे। अर्रहमान। आगे अर्रहीम, यहाँ पर भी रा को क्या करेंगे? मोटा करेंगे, तशदीद के साथ अदा करेंगे इसे। अर्रहीम, अर्रहीम। हा की आवाज क्या करेंगे? हलक से निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं। लफ्जी तर्जुमा। बा से, इस्मी नाम से, अल्लाही अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाही शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अर्रहमानी जो निहायत मेहरबान है। अर्रहीम बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसको तजवीद के साथ कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर अल्हम्दु, हा को हलक से अदा करना है, बारीक आवाज निकाल। अल्हम्दु, यहाँ पर दाल जो है इसको लंबा नहीं करेंगे, अल्हम्दु इस तरह नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह से ये भी गलती होती है, अलहम्दु पढ़ देते हैं, अलहम्दु, ये भी गलत है। अल्हम्दु, लाम के ऊपर क्या है? जज़म है। अल्हम्दु। आगे लिल्लाही, लाम को क्या करेंगे? खड़ी जबर इसके थोड़ा सा लंबा करेंगे। लिल्लाही, इस लफ्ज को मोटा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाम के नीचे क्या है? जेर है। लिल्लाही पढ़ेंगे। रब्बिल आलमीन, यहाँ पर रब्बी, रा को क्या करेंगे? मोटा पढ़ेंगे। रब्बिल आलमीन, आइन की आवाज और साथ में इसके ऊपर क्या है? खड़ी जबर, थोड़ा सा लंबा करेंगे इसे। आलमीन। अब इसको आलमीन भी नहीं पढ़ सकते, मीम में क्या हो जाएगा? इमाला हो जाएगा। मेन इस तरह नहीं पढ़ना, आलमीन पढ़ना है। अल्हम्दु, तमाम तारीफें, हर तरह की तारीफें, लिल्लाही, लाम के लिए, अल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। आलमीन आलम बरज़ख, आलम दुनिया जैसे बोलते हैं, तो रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, इसको भी तजवीद से किस तरह से पढ़ेंगे? अर्रहमा, रा को मोटा पढ़ेंगे, तशदीद भी अदा करनी है साथ। अर्रहमा और अर्रहमा इस तरह नहीं पढ़ सकते, माँ नाक में आवाज चलेगी। अर्रहमा, माँ को वाज़े पढ़ना है। निर्रहीम, हा के नीचे क्या है? कसरा। निर्रहीम पढ़ेंगे, निर्रहीम नहीं पढ़ेंगे इसे, ये भी गलत है। निर्रहीम। अर्रहमा जो निहायत मेहरबान है, अर्रहीम और बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी। अब यहाँ पर तजवीद के साथ इसे कैसे पढ़ेंगे? मालिकी, मीम को क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। मालिकी, यौ वाव मद्दा अदा करनी है यहाँ पर। यौमिद्दीन, यहाँ पर ये भी गलती होती है, पढ़ देते हैं यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, इस तरह नहीं पढ़ना, यौमिद्दीन पढ़ेंगे। यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी जो मालिक है यौमी दिन का, जैसे योम आज़ादी, योम दिफा बोलते हैं, तो ये याद रखने के लिए यहाँ पर योम जहाँ भी आएगा इससे मुराद क्या होगा? दिन। यौमिद्दीन जज़ा का, जज़ा के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें भी तजवीद कैसे पढ़ेंगे? इसको तजवीद के साथ इय्याका, या के ऊपर क्या है? तशदीद है। इया, इया पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप पढ़ के देखें। इय्याका नअबुदु, आइन को अदा करना यहाँ पर भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन, आइन को अदा करना, नस्तईन। अब इसका तर्जुमा करते हैं। इया सिर्फ, का तेरी ही,
صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایا صرف، کا تجھ ہی سے، نستعین نون ہم، اور استعانت مدد طلب کرنا، نستعین مدد مانگتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم۔ اب اس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ اہدینا، ہا کو کیا کرنا ہے؟ موٹا نکالنا ہے، اہدینا نہیں کرنا، ہا بھری کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اہدینا الصراط المستقیم۔ یہاں پر صاد کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، الصراط، قل طا کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، المستقیم یہاں پر بھی قاف کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، اور سین کو باریک، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا نا کیا ہے؟ ہمیں، اہدی ہدایت دے، الصراط راستے کی، صراط جیسے ہم بولتے ہیں پل صراط ہو گیا، اس طرح کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے نا یہ الصراط، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ راستہ، المستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر صاد ہے، اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، را اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، طا کو بھی موٹا پڑھیں گے، صراط الذین، اگر کسی نے پڑھ دیا صراط الذین، سرا سین بنا دیا صاد کو تو غلط ہو جائے گا، صراط الذین پڑھ دیا یہ غلط ہے، صراط الذین یہاں پر ذال ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا، بعض لوگ پڑھتے ہیں صراط الذین، زین پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ زال ہے زا نہیں ہے، صراط الذین انعمت، یہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ عین کو واضح کرنا ہے، آپ انعمت علیہم، علیہم یا کو ادا کرنا ہے، اور ہا کو کیا کرنا ہے؟ حلق سے نکالنا ہے، علیہم غیری، یہاں پر بعض لوگ پڑھتے ہیں غیری، غیری یہ غلط لفظ، غیری پڑھیں گے، اسے غین کو موٹا کریں، غیر المغضوبی، ضاد کو موٹا کریں گے، غین کو موٹا کریں گے، مغضوبی واو مدہ بھی ادا کرنی ہے، یہاں پر ضاد پیش واو زو، المغضوبی علیہم یہاں پر بھی یاد ادا کرنی ہے، ہا کو کیا کرنا ہے؟ حلق سے نکال، اس طرح سے عین کی آواز نکالنی ہے، علیہم اگر پڑھ دیا علیہم، حمزہ نکلا ہمارا، عین کی بجائے حمزہ، علیہم پڑھ دیا ہم نے تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، علیہم پڑھیں گے، ولا الضالین یہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ مد ہے، یہاں پر ضاد کو کیا کریں گے؟ موٹا بھی کریں گے اور لمبا بھی کریں گے، آگے لین، ضالین پڑھنا ہے، ضالین نہیں پڑھنا، یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ لام کے نیچے زیر ہے، لین پڑھیں گے، لین نہیں پڑھیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت تاکہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، انعمت تو نے انعام کیا، علی پر، ہم جن پر تو نے انعام کیا، غیری نہ کہ، المغضوبی ان لوگوں کو راستہ جن پر، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، علی پر، ہم جن پر، واو اور لا نہ ان لوگوں کا راستہ، الضالین جو گمراہ ہو گئے۔ تو معزز ناظرین ہم نے سورہ فاتحہ کو تجوید اور لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، اب ہم اس کو با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدینا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے۔ تو یہ اب ہم نے پڑھ لیا با محاورہ ترجمہ، اب ہم اس کے تھوڑے سے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آیات کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب پروردگار کو بھی بولتے ہیں۔ تو اس الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی بھی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر رب العالمین
تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہ کہہ کر کیا کیا گیا ہے؟ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، جمادات کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا سیاروں اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کا مطلب واضح ہو گیا کہ دنیا میں جس کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے وہ کیا ہے؟ در حقیقت اللہ رب العزت کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اب آگے دیکھیں، آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحیم سے کیا مراد ہے؟ تو عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی کیا ہے؟ رحمان کے کیا معنی ہے؟ وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچے۔ اور الرحیم، رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی رحمت وسیع ہو، اور رحیم جس کی رحمت بہت زیادہ ہو۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنین پر ہوگی مکمل ہوگی، کہ نعمتوں کے ساتھ کسی بھی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ کس سے کیا گیا؟ سب پر مہربان، اور رحیم کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ بہت مہربان۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ تو یوم الدین، مالکی جو مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا۔ تو روز جزا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ہم اپنے طرف سے نہیں اس سے کوئی بھی معنی مراد لے سکتے، بلکہ یہ جو بیان کیے گئے ہیں وہی معنی مراد۔ مالکی جو مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا۔ اب دیکھیں، روز جزا کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا ہے؟ خاص طور پر یوم الدین فرمایا۔ روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی بہت سے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، لیکن دیکھیں ظاہری صورت کے لحاظ سے تو ملکیت ہی ہے نا، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں معلوم ہوا مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے اس آیت کا، کہ یوم الدین کو کیوں خاص کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ قیامت کے دن ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اس کے بامحاورہ ترجمے کو پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے مطالب کو پڑھا کہ اس کے معنی مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔